अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज जो सबसे पहली खबर गालिबन आप सुन चुके होंगे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो कि अचानक ही अब इलेक्शन से जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनसे 3 रोज़ कबल लाया गया है। मेरे ख़्याल में ये जो फ़ैसला आया है, मैं इस फ़ैसले से पहले तकरीबन आगाह था, या मेरे समझ लें कि आप मेरे इल्म में ये बात थी। इसीलिए मैंने आज से तकरीबन 2 हफ्ते कबल अपने इसी वीलॉग में स्टेटमेंट्स तो दिए थे, जो ट्विटर पे हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने अपने वीलॉग में 2 हफ्ते पहले बता दिया था कि इमरान खान को के गिर्द जो घेरा तंग किया जा रहा है, उस हवाले से एक ऐसा फ़ैसला करने की कोशिश की गई है या फ़ैसला लाया जाएगा। उस पर मतलब क्या कहते हैं, कंसेंसस डेवलप हो गया है कि जिसमें एक राह हमवार की जाए इमरान खान के ख़िलाफ़ हाई ट्रीज़न केस का। वो इत्तेफाक से मैं क्लिप भी आपको दिखाया, आप देख सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल 2 हफ्ते पुरानी, लेकिन मैं यहाँ ये आप क्लिप देख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान उनको सबक सिखाने के लिए या उनको थोड़ा सा कहते हैं क्या तंग करने के लिए मगरिब की तरफ से एक ऑर्डर मिला था, यानी अमेरिका की तरफ से, और जिसका मैंने कल आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान को सबक सिखाया जाए। और क्योंकि वो इमरान खान जो हैं जो अमेरिकन मुखालफत का जो एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं, जो है हकीकत है, उसमें कोई बुराई तो नहीं है, अगर मतलब है तो है, सही बात करना चाहिए, जो चीज़ है इसमें तो कोई दुनिया तस्लीम करती है। लेकिन उस पर क्योंकि अमेरिका महसूस कर रहा है कि अब वो सारी दुनिया में, क्योंकि देखिए इमरान में वो इस चीज़ की वजह से अमेरिका ने शायद गालिबन ये महसूस किया, और डेफिनेट उन्होंने इनको कहा था कि जनाब इनको सज़ा दी जाए। और इसके लिए जरदारी साहब जो हैं, क्योंकि वो अमेरिका के यहाँ पे दस्तरास्त हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वो यहाँ पे उनके एजेंट हैं बाइडन के, तो उनको जो है ये एक टास्क दी गया था कि आप इमरान खान को थोड़ा सा सबक सिखाएं। और यही वजह है कि इमरान खान पर, जो मैंने आपको पिछले 1 हफ्ते बताया था कि गद्दारी का मुकदमा बनाने की बात हो रही है, फिर कल शायद मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया कि किसी मिनिस्टर ने, आई डोंट नो ये मिनिस्टर था या कोई एमएनए था, उसने भी मतलब इसको एंडोर्स किया, जो मैंने कहा कि गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 के हवाले से उन पर बातचीत हो रही है। तो बेसिकली वो सारा काम जो है ना टास्क पीपल्स पार्टी को दिया है। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि इमरान को जो सबक सिखाना या इमरान के खिलाफ जो मुकदमा बनाने का जो है ना प्लान, उस पर जरदारी साहब ये चाहते हैं कि ये काम फ़ौरन हो जाए और अभी हो, जितनी जल्दी, मतलब बिटवीन द टाइम ऑफ प्रेजेंस ऑफ जनरल बाजवा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जनरल बाजवा जो है वो, उन्होंने क्योंकि एक प्ली ली थी इनके साथ, क्योंकि इनको सपोर्ट किया था इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो वेस्टर्न नैरेटिव था उसको सपोर्ट किया था। तो जब इसी दौरान अगर इनकी प्रेजेंस में अगर वो इमरान के ख़िलाफ़ अगर कोई कदम उठाते हैं तो वो बिलाशुबा आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ होगी। लेकिन इस बात के ऊपर जो है यहाँ ये बात मैंने बड़ी वाज़ेह तरीके से आपको बता दी थी, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो इनकी ख्वाहिशात हैं, जो कि एक मगरिब की जो ख्वाहिशात है, और उन मगरिब की ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए ये जो ज़्यादा बेचैन हैं, क्या इस पर ये अमल दरामद कर सकते हैं? जैसा कि आज आपने सुना होगा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और बहुत सारे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या इमरान पे आर्टिकल 6 लग जाएगा। तो मैंने उनको ये कहा था, और 1-2 अखबार वालों से ने भी पूछा मुझसे, तो मैंने कहा वो आर्टिकल 6 बोलने के लिए तो आप चाहे जितना कह दें, मैं भी कह देता हूँ कि फ़लाँ पे आर्टिकल 6 लग जाएगा, फ़लाँ पे आर्टिकल 6 लग जाएगा, लेकिन आर्टिकल 6 जो है ना हकीकत में वो बहुत मुश्किल है। उसको अगर देखा जाए, अगर सही मानों में अगर आप उसकी तरवीह और तशरीह करेंगे तो उसका लगाना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो यहाँ तो आर्टिकल 6 आपको पता है कब तक कितने लोगों पे लग चुका होता, नवाज शरीफ पे लग चुका होता, जरदारी पे लग चुका होता। इनको पता था कि हम किसी के इशारों पे काम करते हैं और आए दिन हमें आइन भी तोड़ना पड़ेगा, हमें फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बात करनी पड़ेगी, हमें को पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ भी बात करनी पड़ेगी। तो लिहाजा इन्होंने आइन बनाते वक्त ही ऐसा चीज़ें बनाई थी कि कहीं वो पकड़ में ना आए। अगर इतना आसान होता ना आर्टिकल 6 का लगना, तो ये बहुत सारे लोग पकड़ में आ सकते थे और बड़े लोग इसमें मतलब गिरफ्त में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ख्वाहिशात तो हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया, ये
کوشش تھی، کیونکہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بتائی بھی تھی بات، اور میرے اسٹیٹمنٹ جو ہیں اور ایک چینل پہ بھی میں نے کہا تھا کہ ان کے دل میں تو یہ خواہش ہے، کسی نے کہا تھا ان کو، مجھے مشورہ دیا ہے کہ جو پس پردہ معاملات کے جس طرح بھٹو صاحب کو پکڑا گیا تھا، اسی طرح کسی کو اور پکڑ کے کسی سے کچھ کام کرا کے مسعود وہ کیا وعدہ معاف جو تھا مسعود میں کیا نام تھا، مسعود محمود تھا غالباً، شاید سم تھنگ میں بھول رہا ہوں نام ان کا، تو وہ اس طرح کا کوئی اس طرح کر کے بہت سارے مطلب جو ہے نا، جب سازشیں جب کرتے ہیں نا تو خطرناک، جب سازشیں ہوتی تو مطلب ایک پلان نہیں ہوتا، ملٹیپل جو ہوتے ہیں نا مطلب اس کے ہوتے ہیں کہ یہ کر لو ایسا کر لو، پھر ہر پلان کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جو سازش کرنے والا اس کی بچت کہاں ہوگی۔ تو بہرحال جس نے بھی جو عدالت کا فیصلہ ہے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، معزز عدالت ہے، عدالت کے فیصلے ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن عدالت کے فیصلوں پر اپنی رائے دینا ہمارا حق ہے، اور ہم نے اپنی رائے دی کہ جس نے بھی جو بھی قاضی تھا جس نے یہ فیصلہ لکھا ہے اس کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار جو آپ جس شخص کے لیے، ان کو پتہ ہے ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ جس شخص کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں وہ تو اس وقت ملک کے اندر ایک ساری قوم کو جوڑنا چاہتا ہے، لسانیت سے دور ہو کر وہ لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا ہے، تو یار جو کم از کم ایک شخص اگر دین کی بات کر رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی اگر دعوت کو اگر بلا رہا ہے کم از کم ظاہری طور پر بھی، اور اس بہانے اگر قوم اکٹھی ہو رہی ہے، تو میں کیوں اس کی آواز کو دباؤں؟ کیا میں اس کی آواز کو دبا کر یا اس کے خلاف کوئی فیصلہ سیاسی فیصلہ کر کے میں کیوں مطلب اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دوں؟ لیکن اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اول جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے فیصلوں میں یا پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر سپریم کورٹ کو مداخلت ویسے نہیں کرنی چاہیے، یہ میرا اپنا خیال ہے، مطلب میں آئی ایم ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ، لیکن تھوڑا بہت جو قانون کو سمجھتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیٹ کرتا ہوں میں بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے ملک کے قوانین پڑھے بھی ہیں، پاکستان کا بھی قانون پڑھا ہے، تو میری ایک ناقص رائے، میں ناقص ہی کہوں گا اپنی رائے کو، میں نہیں کسی کو چیلنج کر رہا، میری ناقص رائے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اور خاص طور پہ اداروں کو ایسے فیصلے جس میں کہیں نہ کہیں کوئی سیاسی جھلک نظر آتی ہو نہیں کرنا چاہیے۔ ایون آپ دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ بتایا کہ وہ ہمارا ایک ادارہ ہے انٹرپول کے اندر بھی حالانکہ دنیا کا بڑا طاقتور ادارہ ہے، سارے ممالک ہیں وہ پکڑ، لیکن ان کے بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ اگر کوئی شخصیت سیاسی ہوتی ہے یا کوئی نظر آتا ہے کسی چیز میں کہ اس سے کسی کو کوئی پولیٹیکل بینیفٹ ہوگا یا کوئی پولیٹیکل ڈیمیج کوئی ہو سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی پرسنالٹی کو ہم ہاتھ نہیں ڈالتے، تو اوبیسلی اداروں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ ساری بات میں کیونکہ 2 ہفتے پہلے بتا چکا ہوں، اور 1 ہفتے پہلے میں نے کہا بھی تھا آپ کو کہ عائشہ گلالئی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک درخواست بھی لگائی ہے عمران خان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی، تو ذرا میں تو ابھی اس وقت یورپ میں ہوں، میں تو اب مطلب غیر ملکی معاملات کے اندر بزی ہوں، پاکستان کی سیاست میں تو اتنا نہیں، لیکن جو ارباب اختیار بیٹھے ہیں بڑے بڑے تجزیہ نگار، وہ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ کہیں عائشہ گلالئی صاحب اور وہ ایک جو قاضی صاحب ہیں ان کے ماضی میں کہاں رابطے ہوتے رہے ہیں جن کا ایک اختلافی نوٹ تھا، تو یہ ساری چیزیں لوگوں کا دیکھنا ہے، تو سارے بات جو کر رہے ہیں لوگ وہ دیکھیں، تو یہ جو ساری چیزیں نا، تو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک جو میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ جو ہے میرے نزدیک، میری رائے ہے کہ نامناسب ہے، اور اداروں کو سیاسی فیصلے نہیں کرنا چاہیے تھے، اور اگر بعض اوقات ایسا ہے کہ کوئی مجبوری بن جاتی ہے تو پھر فیصلوں کے اندر جو ہوتے ہیں نا حالات، واقعات، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی ریاست کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اگر ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر یا تو وہ پھر مینوپولیٹڈ ہوتے ہیں فیصلے، یا پھر لا علمی کی بنیاد پر، تو خیر لا علمی تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال جو بھی اب جس طرح لوگ اس کی توجہ کریں، لیکن بہرحال ایک عدالت کا فیصلہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ میری رائے تھی۔ اور اب صورتحال آپ نے دیکھا، آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جولائی کا آخر اور اگست کے پہلے ہفتے تک بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا، اب یہ ساری جو صورتحال ڈیولپ، ابھی ایک نیا ایشو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کل وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے، ان کی تو پوری کوشش ہے، رانا ثنا تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھ میں تو آتا نہیں ہے، انہوں نے خوش ہو کے آج پریس کانفرنس ٹھوک دی انہوں نے کہ بھئی ہم آرٹیکل 6 پہ چلے جائیں گے، تو خواہش ہے ٹھیک ہے ان کی، بہت سارے ان کو لوگ کہہ بھی رہے ہیں، اور قمر زمان قاہرہ صاحب ماشاءاللہ کیا بات ہے ان کی، وہ بھی آج میں نے ان کی اتفاقاً پریس کانفرنس دیکھنے کا مجھے کلپ کسی نے بھیجا، تو وہ بھی بڑے زور و شور سے سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ میں اندر جانا چاہیے تاکہ آئندہ راستے روکنے چاہیے۔ کوئی قمر زمان صاحب سے پوچھے کہ کتنے آگے آپ نے ملک اور قوم کے خلاف جو فیصلے ہوئے ہیں اور جو بنیادی حقوق لوگوں کے چھینے جا رہے ہیں، صحافیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، صحافیوں پہ ستم ہو رہا ہے، یا یورپین یونین کے اندر رپورٹ پڑی ہوئی ہے میں نے دیکھی، ہم تو جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کور کرتے ہیں اپنے ملک کو، جس قسم کی رپورٹس انڈیا کی طرف سے آ رہی ہیں جو صحافیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آپ جو کچھ سارے پاکستان کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں، اس پہ تو آپ توجہ نہیں دے رہے،
اور آپ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم آئندہ ایسی چیزوں کو راستے روکنا، کس کس کا راستہ روکیں گے؟ یہاں تو سارے یہ لنکا جسے کہتے ہیں نا 52 گز کے، 51 گز کا تو کوئی نہیں ہے قمر زمان قاہرہ صاحب، تو چھوڑ دیں ان باتوں کو، سب سیاسی باتیں ہیں یہ۔ پہلے اب ریاست کو دیکھیں، حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال ہے، آپ عمران خان کو کے ساتھ وہ دھاندلی کرنے کی جو یہ کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، میں بتانا کہ اس میں اس کو پیچھے نہ ہٹے، مطلب یہ دیکھیں نا، یہ جو بیان ابھی جو لائے ہیں فیصلہ، یہ بھی الیکشن سے 3 دن فیصلے لے کر آئے، 3 دن پہلے لے کے آئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ایک کوشش تھی لوگوں پہ اثر انداز ہونے کی، یا اداروں پہ اثر انداز ہونے کی، یا عمران خان کو ڈرانے کی، یا موقع فراہم کرنے کی کہ اگر الیکشن کمیشن، اگر جیسے میں نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ الیکشن کمیشن بھی ٹرائی کر رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے، جیسے الیکشن قریب آتے ہیں، الیکشن میں عمران خان کا رزلٹ اگر اچھے ہوتے ہیں تو اس حساب سے کوئی وہ جو ہے ان کا فارن فنڈنگ کا کیس وہ لے کر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہ انہوں نے یہ ایک اور مطلب وہ کر دیا، تو بنیادی طور پہ جو فیصلہ ہے یہ ایک راہ ہموار کی ہے، راہ ہموار کی عمران کے گرد سرکل ٹائٹ کرنے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں بدنیتی پر ہیں۔ تو اگر یہ اس طرح کریں گے تو میں بارہا کہہ رہا ہوں آپ کو، پہلے بھی کہہ رہا ہوں مجھے، کہ آپ پاکستان کو بہت بڑے ایک سانحے سے دوچار کر دیں گے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، اور جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری عدلیہ بہت ساری چیزیں ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر عدلیہ اگر ریپیئر کرنے کی کوشش کرے تو سارے جج ہی یہی سوچ رہے ہوں، سارے قاضی سوچ رہے ہوں۔ اگر ایک قاضی کوئی اچھا فیصلہ ملک اور قوم کے حساب سے انصاف کی بنیاد پر دیتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ فیصلہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے پاکستان کی عدلیہ کی سوچ ہے۔ اگر ایک قاضی کوئی غلط فیصلہ دیتا ہے، کوئی سیاسی فیصلہ کر دیتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، اپنا ذاتی اختلافی نوٹ لکھ دیتا ہے، تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری عدلیہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے، لوگ فوراً جو ہے نا فیصلے طے کر لیتے ہیں۔ تو پھر مجھے اب یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ جو حکومت ہے یہ پاکستان کو ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، سنبھل جائیں جو لوگ بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں بتاتے، پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان کو بہت ایک اچھے موڈ میں پاکستان تھا، ٹیک آف پوزیشن کے اندر تھا، غلطی کی اسٹیبلشمنٹ نے، جس نے بھی غلطی کی پاکستان کے ہاتھ پیر باندھ کے آپ نے امریکہ اور بھارت کے آگے ڈال دیا۔ اب جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح آئی ایم ایف آپ کو دبا رہا ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر یاد دہانی کروں، میں نے پہلے کہہ دیا جس دن بڑے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ فیٹف میں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ملنے والا فیٹف کے اندر، یہ لوگ بھول جائیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور آئی ایم ایف بھی آپ کو میں نے کہا تھا پہلے ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مل گیا، بڑی خوشی، ٹھیک ہے وہ دے دیا، لیکن جس قدر وہ آپ کے سب پر شرطیں لگا رہے ہیں، وہ پاکستان کو آپ سمجھ لیں کہ بالکل بے بس کر کے، اسے کہتے ہیں کہ ہاتھ پیر تو باندھ دیا، بلکہ منہ میں آپ کے کپڑا بھی ٹھونس دیا۔ وہ ایک ہوتا ہے نا قیدی، اس کے پہلے ہاتھ پیر باندھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد منہ میں کپڑا ٹھونس دیتے ہیں، تو پاکستان کے منہ میں کپڑا بھی ٹھونس رہے ہیں، وہ اتنی شرائط وہ لگا رہے ہیں پاکستان کے اوپر، بے بس کر کے وہ پھینک رہے ہیں، اور بھارت کے اندر آگے آپ کو انہوں نے ڈال دیا۔ بھارت ہر معاملے میں اس وقت آپ دیکھیں انڈیا نیگوشیٹ کر رہا ہے، ہر معاملے میں انڈیا اس وقت آگے جا رہا ہے، اور انڈیا اس وقت پاکستان کے گرد اور گھیرا تنگ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے۔ تو آئی ایم ایف کا فیصلہ جو کچھ ہوتا ہے، اب آپ سنا ہے کہ آج وہ ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر صاحب آج تقریر کریں گے، تقریر کر کے وہ سنا ہے کہ وہ پیٹرول سستا کر دیں گے۔ کون سا وہ احسان کریں گے؟ وہ تو ساری دنیا کے اندر، میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ پیٹرول کی قیمت اور تیل کا جو ہے گرتی جا رہی ہے، تو اگر یہ اگر کر لیں گے تو وہ بھی صرف اس لیے کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ الیکشن کو جیتنا چاہتے ہیں، بدنیتی ہے یہ بھی، اس کے بعد یہ پھر دوبارہ اس کو وہ آگے کر دیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ بہرحال میں ابھی اس اکثر بیشتر اپنے ویلاگز میں کہتا رہا ہوں، اور قوم کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہوشیار رہیں۔ جو الیکشن ہوگا، الیکشن کے اندر تمام جو لوگ ہیں، جو اس وقت جو قوم پاکستان کی تقدیر کے جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں، یہ ضمنی انتخابات بہت اہم ہیں، اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر بہت برا نتیجہ ہوگا، اور قوم بالکل ہوشیار رہے اور بالکل چارج رہے۔ جس طرح جوش اور خروش ہے نا قوم کے اندر پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے، جس طرح وہ ایک لا الہ الا اللہ والی بات کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں نا، اگر یقین کریں آپ اس اگر نیت کے ساتھ آپ کھڑے رہیں گے نا صرف لا الہ الا اللہ کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بڑی کامیابی ہوگی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی آپ کو ملے گی۔ تو کوشش ان کی جاری ہے، آپ بھی اپنی جگہ متحد رہیں۔ اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی، اور ہوتی بھی نظر آئے گی آپ کو۔ اچھا، دوسرا ایک تو یہ ہو گیا تھوڑا سا پاکستان کی صورتحال، کیونکہ اب یہی ہے دو دن آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ساری صورتحال میں نے بتا دی۔ دنیا کی جو حالات ہیں اس وقت، جو ویسے میں نے بھارت کی بات کی آپ کو کہ پاکستان کو تو پھنسا دیا بھارت دیکھیے انڈیا کے ساتھ، انڈیا جو ہے اپنا چائنا کے ساتھ معاملات اپنے درست کر رہا ہے، انڈیا جو ہے روس کے ساتھ تیل لے رہا ہے،
ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر رہا ہے. اب سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ دنوں کے یہاں پہ جو بائیڈن صاحب جب پہنچیں گے یہاں پہ تو وہ ایک ورچوئل کانفرنس کریں گے. وہ ورچوئل کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں I2U2 کہا گیا ہے اس کے اندر بھی بھارت ہے. اور وہاں بھی بات بتا دوں آپ کو کوئی نہیں بتا گا, وہاں بھی یہ I2U2 جو ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے بھارت کو اسرائیل جدید ٹیکنالوجی, غور کریں آپ, اسرائیل کتنی جدید ٹیکنالوجی بھارت کو دے گا تاکہ اس خطے کے اندر بھارت کی بالادستی قائم ہو. تو ایسی صورت کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ جنہوں نے عمران خان کو ہٹا کر امریکہ کے کہنے کے اوپر جو عمران خان کو لا کے باہر پھینک دیا اور پاکستان کا یہ حال کیا ہے, وہ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی, جو بھی اسٹیبلشمنٹ کوئی مطلب فوج نہیں ہوتی, جو بھی ہے, یا جنہوں نے بھی فیصلے کیے ہیں وہ پلس سیاستدان تو ہیں, ان کو میں سیاستدان نہیں کہتا, یہ تو فورن ایجنٹ ہے. میں تو ان کو پولیٹیشین ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. اگر میں ان کو پولیٹیشین مانتا تو میں کبھی بھی 98 کے اندر پاکستان کی سیاست کو چھوڑ گیا تھا. مجھے پتا تھا کہ میں ایجنٹس کے دوران سیاست نہیں کر سکتا, دیٹس وائی میں نے پاکستان کی سیاست کو خیر بات کہہ دیا تھا. تو یہ جو پولیٹیکل ایجنٹ, انٹرنیشنل جو پلیئر یہاں پہ ایجنٹس بیٹھے ہوئے, جو بروکرز بیٹھے ہیں فورن کنٹریز کے, یہ تو جو ظاہر کریں گے, لیکن جو حلقے ہیں, جو مقتدر حلقے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے تھے کہ انہوں نے کیا کیا اور وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں ملک کو. بھارت اب کیا کر رہا ہے؟ بھارت سارے معاملات طے کر رہا ہے. اب بھارت آگے جو ہے اپنے اس خطے کے اندر اپنا ایک اثر رسوخ بڑھا رہا ہے, سارے معاملات کو طے کر رہا ہے, پورے بحر ہند کے حوالے سے پہنچ رہا ہے. ایران کہاں تک پہنچ گیا, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہہ رہے وہاں پہ اپنا برازیل اور ساؤتھ امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے وہ مشقیں کر رہا ہے. اور ایران کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ولادیمیر پیوٹن آ رہے ہیں, انہوں نے پاکستان آنا تھا تو بدقسمتی ہم آ ہی نہیں سکے. پتہ نہیں ہمارے ملک میں کون آتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے امریکہ, کوئی اگر سفیر وفیر کو وائسرائے آتا ہے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. گو کہ انہوں نے دعوت دے دی ہے, شہباز شریف صاحب نے اپنا MBS کو, محمد بن سلمان کو مبارکباد دی کہ جناب آپ نے حج کیا, آپ کو حج مبارک ہو. پتہ نہیں وہ حج کی کون سی اچھی خیر, بہرحال اب چھوڑیں, وہ ایکسٹرا ہو جائے گی باتیں. تو ان سے کہا ہے کہ جناب آپ آئیں ذرا پاکستان تاکہ ہمیں شرف باریابی بخشیں, ہم آپ کی کوئی خدمت کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ کوئی تو آیا ابھی تک. کیونکہ جتنے بھی معاملات ہوئے, جتنے بھی ٹیلی فون گئے ابھی تک سربراہ مملکت کو, میں نے جو چیک کیا ہے وہ سب پاکستان کی جانب سے خود گئی, کسی نے خود نے فون نہیں کیا کہ بھئی آپ کے لیے بھئی آپ کو مبارک ہو آپ نے حکومت, کیونکہ ان پہ کوئی بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. ایون IMF کے بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی, وہ تو میں نے کہا یار آپ اتنا ٹہلاتے, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو حکومت آئی ہے اس نے کیا کرنا ہے اور امریکن نے ان سے کیا کام لینا ہے, تو ہم کیوں مطلب اپنے آپ کو خواہ الجھائیں. اگر زیادہ دباؤ آئے گا تو ٹھیک, ہم زیادہ سے زیادہ پھر اپنے بینیفٹس کو دیتے ہوئے دے دیں گے کوئی پیسے. تو وہی بات ہے کہ اب کوئی ہو سکتا آج یا کل کے اندر, ابھی میں کر رہا ہوں, سنا ہے ٹی وی پہ میں سن رہا تھا کہ جناب کو معاہدے و شاہدے کی بات ہو گئی ہے, کل تک اگر ہو سکا تو ہوگا, لیکن آپ دیکھیے گا کہ کس بری طریقے سے پاکستان کو یہ معاملات پڑیں گے. اچھا, یہ ایک طرف میں پاکستان کی حالت بتا رہا ہوں, ساتھ میں آپ کو انٹرنیشنل صورتحال بتا رہا ہوں کہ بھارت کو آپ دیکھیں, ایران کو دیکھیں. اس وقت جو ہے بائیڈن صاحب وہاں پہنچے ہوئے ہیں اسرائیل, اور انہوں نے اسرائیل میں وہ اپنا جو ڈوم تھا, ڈیفنس ڈوم, اس کا انہوں نے معائنہ کیا ہے. اور وہاں معائنہ کرنے کے بعد کل جو میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ ایران کے حوالے سے انہوں نے بڑے فیصلے کیے ہیں. انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران کو ہم کبھی بھی کوئی نیوکلیئر طاقت نہ حاصل کرنے دیں گے. وہ نیوکلیئر طاقت کی تو بات کرے, لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ خطے کے اندر ایران کو آگے نہیں پھیلنے دیں گے, یا دوسرے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ روس کے ساتھ اگر وہ جاتا ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی, لیکن وہ ایران ڈرے گا نہیں. اچھا, یہاں میں ایک بات بتا دوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف, دیکھیے ایران کے خلاف میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, پھر بتا رہا ہوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیے ایران پر براہ راست شاید ہو سکتا ہے اسرائیل اتنا بڑا حملہ یا امریکہ نہ کرے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے کچھ صوبوں کے اندر یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے وہاں پہ, اور بہت بڑے لوگ رہتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایز سچ وہ کو براہ راست امریکہ حملہ کرے گا. اور اس کے پتہ, امریکہ کو پتہ بھی ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا تو ایران جو ہے بڑی سخت جوابی کارروائی کرے گا. گو کہ ان کے پاس پاکستان کی طرح وہ نہیں ہے, لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرح وہ ٹھوس بھی نہیں ہے. بقول ڈاکٹر شاہد مسعود کے, ہماری تو اسٹیبلشمنٹ ٹھوس ہے نا اس معاملے کی, وہ ٹھوس نہیں ہے. میں جانتا ہوں ان کو بہت اچھی طرح, میں ایران بھی جاتا رہا ہوں اور ایرانی ایجنسیز کو بھی جانتا ہوں, وہ بدلہ لینے وہ بڑے تیز ہیں. وہ اب چھوڑ دیں بہرحال, تو ان کو ڈر بھی ہے. وہ پاکستان سے اتنا نہیں ڈرتے, پاکستان کو تو ڈرتے ہیں کہ پاکستان کو جو ایٹم بم رکھا ہے وہ اس سے تھوڑا ان کا خوف ہو, بھی کوشش کریں کہ کس طرح یہ ایٹم بم کی چابی جو ہے نکال دے, اس کو شو کیس میں لگوا دیں, اور ہماری جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ وغیرہ اسی طرف جا رہی ہے اور ہمارے یہ لوگ جا رہے ہیں. تو بہرحال وہ نہیں ڈرتے, اور اس لیے وہ کبھی بھی براہ راست کارروائی نہیں کریں گے. ہاں البتہ یہ وہ کر سکتے ہیں کہ ایران پر کوئی سائبر اٹیک کر دیں, کچھ کر دیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خلیج
کے ممالک کے اندر، قطر میں ادھر ادھر امریکن بحری بیڑے بھی وہاں پہ گھوم رہے ہیں، اور ایسی صورت میں جبکہ چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ آگے امریکہ کی مطلب ٹسل بازی چل رہی، وہ کبھی بھی ایران پر براہ راست حملہ کر کوئی ایسا موقع نہیں فراہم کریں گے کہ ایران، کیونکہ ایران نے اٹھا کے پھینک دینا، وہ کچھ بھی ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو میں جانتا ہوں اچھی طرح، وہ پھینک دیں گے اٹھا کے، چاہے وہ کسی بھی امریکہ کی بحری بیڑے پہ گرے، اور وہ اٹھا کے ڈائریکٹ 2-4 اسرائیل پر بھی پھینک دیں گے، ان کے پاس اتنی کیپیبلٹیز ہیں، تو ان کی جو جنگی کشتیاں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ اب وہ بہرحال وہ ڈیفنس میں کسی بات نہیں کرتا میں، جو ڈیفنس والے وہ سمجھتے، تو یہ ساری صورتحال ہے، تو براہ راست وہ نہیں کرے گا، لیکن کچھ سائبر حملہ وغیرہ اس قسم کی، لیکن اصل میں کہنے کا مقصد ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر مشرق وسطیٰ میں حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے یہ میں نے بتایا آپ کو، بائیڈن صاحب جائیں گے فوری طور پر، پیوٹن آ رہے ہیں جوابی معاملات کے لیے، وہاں پہ ایران کے ساتھ آئیں گے، اور مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ وہ 2 معاہدے جو ہیں وہ کریں گے۔ اب وہ کیا معاہدے ہوتے ہیں وہ تو اب 1-2 دن بعد ہی پتہ لگے گا، لیکن بائیڈن کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اب ان کا ایک مشترکہ اعلامیہ یہی تھا ڈیفنس کا، کہ وہ یروشلم اور واشنگٹن کا جو ہے ڈیفنس کا کر رہے ہیں، اور یہ ڈوم وغیرہ دیکھا ہے، تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ اچھا، دوسرا، چین نے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ چین نے وارننگ دی تھی پاکستان کے حوالے سے بھی، اعلان جس طرح عمران خان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو ایک وارننگ دی تھی چین نے، یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی 4-5 دن پہلے انڈونیشیا کے اندر ٹونی بلنکن کے ساتھ، تو اس وارننگ کے اوپر امریکہ نے آج یہ کام کیا ہے کہ تھوڑا سا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ امریکہ جو ہے ایشین ممالک کو نہ دبائے، تو آج انہوں نے، امریکہ نے تھوڑا سا، کیونکہ بھارت کو اب تھوڑا سا پاکستان دب گیا نا نیچے، تو بھارت تھوڑا سا اونچا ہو گیا ہے، مطلب یہ پاکستان رکوع میں چلا گیا تو وہ کھڑا ہو گیا ہے انڈیا، تو اس نے اب تھوڑا سا ہوشیاری کی ہے کہ وہ دلائی لاما کو کہا ہے کہ آپ لداخ کا دورہ کریں، کیونکہ اب لداخ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ چین کے اثر رسوخ کے اندر ہے، اور دلائی لاما جو ہے اس وقت وہ امریکن اس کے اندر ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں بھی کچھ امریکہ جو ہے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، تو ابھی لیکن میرے پاس یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ، لیکن یہ میرا خیال ہے، ایک جو میرا تجزیہ ہے کہ یہ اتنی بڑی جو اچانک یہ دلائی لاما جو جا رہے ہیں نا، یہ ایسے نہیں جا رہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی صورتحال ہے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ وہ کل جائیں گے وہاں، محمود عباس سے بھی ملیں گے بائیڈن صاحب، اور اس کے بعد پھر وہ جائیں گے امریکہ، اور امریکہ جا کر پھر وہ کیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال افسوس ہمیں جو ہے کہنے کا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ایک ایسی امریکہ کی غیر معقول حکومت جس کی کا کوئی پتہ نہیں بائیڈن کا سنگھاسن کب ڈول جائے، ایک 70 سال کا پتہ نہیں 80 سال کا آدمی جس کو کچھ یاد نہیں رہتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، اور ان کی تو ویسے ہی آ کے آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ کا حال بہت خراب تھا، پاکستان نے اپنے آپ کو ایک بالکل بے بس مطلب جا کے اپنے ان کے امریکہ کے قدموں میں ڈال دیا ہے، تو بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور میرے خیال سے اب پاکستان کے لیے ابھی بھی وقت ہے اگر ہم سوچ لیں، لیکن ہم نہیں سوچ رہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے میں نے جیسے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ بلاکس بن رہے ہیں، ترکی آپ دیکھیں نئی اپنی صف بندی کر رہا ہے، دوسرے تمام ممالک صف بندی کر رہے ہیں، یورپ والے صف بندی کر رہے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ یہ جو لگے ہوئے ہیں اس وقت، ہم یہ لگے ہیں کہ یہ دیکھ لو کہ یار وہ پی حلقہ 230 کے اندر دھاندلی نہ ہو جائے، یا کراچی کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، وہ کراچی کے اندر جو ہے آج سنا سپر ہائی وے کے اوپر آپ کو بتایا کہ پٹھانوں کے ساتھ وہاں جو جی ایس این کے لوگ بیٹھے ہیں، میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ ہائی وے پہ لا کے سارا انہوں نے لا کے جی ایس این کے لوگوں کو بٹھا رکھا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ اٹھا کے وہ سنا وہ پٹھانوں پختون بھائیوں کو وہاں مار پیٹ کی ہے، یہ سب زرداری کے کام ہے۔ وہ کراچی کے اندر یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، دنیا کے اندر جو ہے مطلب وہ بن رہے ہیں بڑے بڑے بلاک، دنیا آگے جا رہی ہے، اپنے اگلی صدی کے فیصلے کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے ابھی تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سندھیاں کراچی میں نہیں آ سکتا، پنجابی کوئٹہ نہیں جا سکتا، اور کوئٹہ والا جو ہے لاہور نہیں جا سکتا، پتہ نہیں دنیا کے اندر قوموں کی ترقی کرنے کے یہ اگر پیمانے ہیں، تو پھر میں تو بڑا مایوس ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔